सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, इस्लामी त्योहारों का हुस्न ये है कि हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई सबक मौजूद होता है। ईद उल फितर की अगर बात करें तो ईद उल फितर से पहले भूख प्यास बर्दाश्त करने की तरबियत दी जाती है, और अगर हम बात करें ईद उल अजहा की तो ईद उल अजहा के मौके पर सुन्नत इब्राहीमी की याद ताज़ा की जाती है। ये सुन्नत इब्राहीमी नाजरीन ना सिर्फ मनासिक हज का एक हिस्सा है, बल्कि 10 ज़िलहज को हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान दुनिया के कोने कोने में हज़रत इब्राहीम की याद को ताज़ा करते हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। आज ईद उल अजहा का दिन है और आज भी तमाम उम्मत बड़े जोशो खरोश से सुन्नत इब्राहीमी अदा करने में मसरूफ़ रही, लेकिन बाहैसियत मुसलमान क्या हम ईद कुर्बान के तमाम तकाजे पूरे कर पाते हैं? वो क्या अहम जिम्मेदारियां हैं जिनको हम अक्सर भूल जाते हैं? ये सवाल है। ईद कुर्बान के पीछे जो मकसद है, क्या हम उसको हासिल करने की भरपूर कोशिश करते हैं? यकीनन करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें मज़ीद किन मामलात में अपनी इस्लाह की ज़रूरत होती है, जिस पर हमें हमेशा जानने की ज़रूरत होती है कि बहुत से सवाल जिनके हम जवाब जानना चाहेंगे। इसीलिए इस पर बात करने के लिए आज ईद के रोज़ हमने दावत दी अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम को। हमारे साथ मौजूद हैं जी अलामा रागिब नईमी साहब। अलामा साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुफ्ती अब्दुल्ला नजीब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मौलाना कारी खलीलुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब आपको भी वार्म वेलकम। और मौलाना मोहम्मद रज़ा जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब आपको भी वार्म वेलकम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल मैं पूछूंगी आपसे अलामा रागिब नईमी साहब, ईद उल अज़हा का आखिर मकसद क्या है? हमने इस अजीम सुन्नत को कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने और एक दूसरे को मुबारकबाद देने या फिर गोश्त के मुख्तलिफ पकवान तैयार करने तक महदूद कर रखा है, लेकिन क्या इस कुर्बानी को, इस एहसास को हम समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आज के दिन की हकीकी मुराद लाने के लिए और अल्लाह वहदहु ला शरीक के इस ईद कुर्बान के हुक्म पर बजा आवरी का हकीकी मकसद यकीनी तौर पे हम तमाम मुसलमानों के सामने होना चाहिए। यह बात तो बिल्कुल ज़ाहिर है और इसमें कोई शक नहीं कि ईद कुर्बान दर हकीकत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो अज़ीम कुर्बानी का एक ख़ूबसूरत मंज़र है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने परवरदिगार के हुज़ूर पेश की। और यह एक ऐसी कुर्बानी थी कि तारीख़ इस बात की गवाह है कि किसी ने भी इस किस्म की कुर्बानी पेश न की होगी। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये कुर्बानी अल्लाह वहदहु ला शरीक के बारगाह में पेश की गई तो न सिर्फ़ इस कुर्बानी के अमल को कबूल कर लिया गया, बल्कि जिस शय की, जिस ज़ात और शख्सियत की कुर्बानी पेश की गई, जिस जान की कुर्बानी पेश की गई, उस जान के बदले में एक और जान जो जानवरों में से थी उसे कुर्बान कर दिया गया। और यूँ इंसान अपने बच्चों को कुर्बान करने से बच रहा। आप यकीन जानिए कि अगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वाक़े में कुर्बान हो जाते, अल्लाह उस कुर्बानी को कबूल फरमा लेता, तो आज वही कुर्बानी उसी ही तरीके से जारी और सारी होती कि वालिदैन अपने बच्चों को अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी के ज़रिए पेश कर रहे होते। लेकिन अल्लाह वहदहु ला शरीक को कुछ और मंजूर था, और जो मंजूर था वो आज भी 1400 साल गुज़रने के बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनी तौर पर इस कुर्बानी की सुन्नत को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और अपनी सुन्नत करार दिया। जहाँ तक बात है इस सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए हम लोग किस तरह ज़माने और मुआशरे की खराफात में मुब्तला हो चुके, और जो हकीकी कुर्बानी का मकसद है वो हम में से मफ़क़ूद होता चला जा रहा है, उस पे हमें बनज़्र गैर देखने, सोचने और उसके बाद फिर अमल करने की ज़रूरत है।
یہ بات تو بجا ہے کہ قربانی کا وہی طریقہ کار اور عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جو اس نے مقرر فرما دیا، اور جو کوئی بھی اسے ڈائیورٹ کرے گا، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اس قربانی کو پیش کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ یوم اضحیٰ کے دن، آج کے دن اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سب سے بہترین اور افضل عمل قربانی کے خون کا زمین پہ گرنا ہے، قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ آج کے دن اگر ہم اس قربانی کے علاوہ کسی اور طریقے سے کسی اور قربانی کو بھی پیش کرنا چاہیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں چلیے، ہم نے کسی اور کا علامہ صاحب، تو میں آپ کی بات کمپلیٹ کرنے کا انتظار کرتی ہوں، اور بھی مہمان موجود ہیں، ہم بھی کسی اور مہمان کو موقع دیتے ہیں بات کرنے کا۔ چلتی ہوں میں مفتی عبداللہ نجیب صاحب آپ کی طرف۔ مفتی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں، اگر میں بات کروں کہ یہ پوائنٹ بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ لوگ عید سے 2 دن پہلے جانور لاتے ہیں اور قربان کر دیتے ہیں، جبکہ کہا یہ جاتا ہے اور سمجھ بھی یہ آتا ہے کہ جانور کم از کم 6 مہینے پہلے لا کر پالا جائے، اپنی اولاد کی طرف اس سے پیار کریں، پھر جب آپ اس کی گردن پہ چھری چلائیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ نے اس جانور کو قربان کیا جس کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہو چکی تھی، ایموشنز جڑ چکے تھے۔ لیکن جو جانور ہم لاتے ہی 1 دن پہلے ہیں، کیا اس کو قربان کر کے کسی قسم کی تکلیف ہوگی، ہمیں محسوس کر پائیں گے ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو سامعین کرام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کروں گا۔ پھر آپ جو بات فرما رہی ہیں اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ لوگ عمومی طور پر چند عرصے پہلے لے کے آتے ہیں، یعنی 2-4 دن پہلے لے کے آتے ہیں اور اپنا جانور قربان کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ قربانی کی ریکوائرمنٹ اٹ سیلف نہیں ہے کہ وہ کچھ عرصے پہلے سے لا کے اس کو پالا جائے اور پھر جو ہے اس کو ذبح کیا جائے، اس میں بنیادی طور پر جو اصل ایک ہمیں درس ملتا ہے جو آج کل کے لحاظ سے خاصا نمایاں ہے اور اس کو ہمیں اپنے ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ جیسے کہ ہمارے سامنے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا تو اس میں لاجک نہیں تلاش کی، جو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اس کو بغیر کسی چوں چرا کے انہوں نے فوراً پورا کیا۔ تو بنیادی سبق اس جہاں قربانی میں ہمیں اور ملتے ہیں، وہاں ایک بنیادی سبق یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے تو ہمارا کام بحیثیت مسلمان کے یہ ہے کہ ہم بغیر لاجک تلاش کیے اس کام کو سر انجام دیں۔ اگرچہ یہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ 1 دن پہلے آ کے اتنی انسیت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال انسان کا اس میں ایک مال خرچ ہوتا ہے، مال خرچ کر کے وہ لے کے آتا ہے اور اس مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، کیونکہ بنیادی عبادت قربانی میں صرف جانور کے گردن پر چھری پھیر دینا ہے، باقی گوشت کی تقسیم یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود اختیار دے دیا بندوں کو کہ وہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی عبادت جو ہے وہ صرف جانور کی گردن پر چھری چلا دینا، یہ بنیادی قربانی کی عبادت ہے۔ تو جہاں ہم چھری پھیرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے ہم نے چھری پھیری، وہاں ہمیں یہ ملحوظ سارا سال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام سارا سال ہم پر لاگو ہوتے ہیں، ہمارے اگر اس کے مقابلے میں ہماری خواہشات یا کوئی ایسی باتیں آئیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہو تو ہم اس پہ بھی چھری پھیر کر اللہ کے احکام کی پابندی کریں۔ ٹھیک، اچھا مولانا قاری خلیل الرحمان صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ایسا ایک نفسا نفسی کا دور ہے کہ تمام لوگ کمپٹیشن میں ہوتے ہیں، اور قربانی میں بھی کمپٹیشن ہی ہوتا ہے کہ دکھاوا چھپا ہوتا ہے، اچھا مہنگا جانور کون لے رہا ہے، تم نے کتنے لاکھ والا جانور لیا، میں کتنے والا لے لوں گا۔ یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے کہ ہم اس عید الاضحیٰ کو بھی کمپٹیشن کی نظر کر دیتے ہیں، مہنگے جانور کی دوڑ میں چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے جب ہم اس طرح کی چیزوں کو، اس طرح کے مقاصد کے لیے ایسے تہواروں کو یوز کریں گے تو کیا واقعی ہم سمجھ بوجھ یا علم رکھتے ہیں یا مقصد کی روح کو سمجھتے ہیں؟ جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے اس اہم موضوع کے لیے اس ناچیز کا انتخاب کیا، اللہ آپ کو جزا خیر دے۔ وہ قربانی اپنا مقصد کھو دیتی ہے جس قربانی میں ریا پیدا ہو جاتا ہے، صرف قربانی ہی نہیں بلکہ زندگی کی ہر عبادت، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، اس میں ریا آیا، اخلاص ختم ہو گیا، اور اخلاص ختم ہوا تو وہ اپنا مقصد کھو دیتی ہے، اور ریا کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا۔ اور پھر دوسری بات، جس قربانی کو ہم موضوع بحث بنا رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں جو ہم کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں صرف قربانی ہی نہیں بلکہ آپ کی زندگی قربانیوں سے عبارت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھرپور ہے، حتیٰ کہ جب بچے تھے اللہ رب العالمین کے حکم سے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اور جب خود باپ بنے تو اللہ کے حکم سے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اور یہ انسانی عظمت کے دونوں اور نازک رشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی رضا کے لیے، اسی کی خوشنودی کے لیے قربان کرنے کا ہمیں سلیقہ سکھایا۔ پھر اس کے بعد اپنی بیوی شادی کے بعد عزیز ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوا تو اس کو بھی ویرانے میں بیت اللہ کے وہاں جو بالکل بے آب و گیاہ جگہ تھی وہاں جا کر کے بٹھایا۔ ان کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، اور اس نے پوچھا بھی حضرت ہاجرہ نے کہ کس کے سہارے پر ہمیں چھوڑے جا رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد انسان کو اپنی جان سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہوا، لوگوں نے اٹھا کے آگ میں ڈالنا چاہا تو آگ میں بھی بلا دریغ آگ میں بھی کود پڑے۔ تو پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں قدم قدم پر قربانی کا درس دیتی ہے اور اخلاص کا درس دیتی ہے۔ یہ ریا قربانی کے مقصد کو کھو دیتا ہے، چاہے بکرا 5000 کا ہو، 10,000 کا ہو، 15,000 کا ہو، آپ نے ایک اچھا جو شریعت نے عیب رکھے ہیں وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے، اور آپ وہ بے عیب بکرا لے آئے اور آپ کو سستا بھی مل گیا، اچھی بات ہے، آپ اس کو قربان کریں۔ اب اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ میرا پڑوسی چونکہ اتنے لاکھ کا لایا ہے لہٰذا میں اتنے کا لوں گا، تو وہ قربانی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ قربانی اس دیکھیے ہم جانور دیکھتے ہیں اور اس کو مقابلے بازی نہیں ہے، مقابلے بازی ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں مثلا اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، 2 دانت کا ہو، اور اس کو اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، بھینگا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جتنا ہم قربانی کو غور سے دیکھتے ہیں، قربانی کرنے والے کو بھی کبھی دیکھا ہے کہ قربانی کرنے والے کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین جس طرح ہم قربانی کو بے عیب چاہ رہے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین بھی قربانی کرنے والے کو اسی طرح خوبیوں کا مالک چاہ رہا ہے۔ تو ہم جس طرح اپنی قربانی اللہ کی جناب میں پیش کر رہے ہیں، خود کو بھی اللہ کی جناب میں اسی اخلاص کے ساتھ، کہ جانور دیکھیے بڑا ہو یا چھوٹا، کتنے اخلاص کے ساتھ آپ کے آگے سر جھکا کے گردن زمین پہ رکھ کے لیٹ جاتا ہے، اور آپ اس پہ بسم اللہ اور اللہ اکبر کہہ کر آپ چھری چلا دیتے ہیں۔ وہ دنیا کی کسی عدالت میں استغاثہ دائر نہیں کرتا، اور اللہ نے ان کو ایسا بے زباں بنا دیا ہے تو وہ ایسا کر بھی نہیں سکتے۔ ہم اللہ کے فرما بردار بنے یا نہ بنے، اللہ کی مخلوق ہماری نافرمانی نہیں کرتی، یہ محض اس کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے کے اخلاص پیدا کرے۔ اچھا جی، مولانا محمد رضا جعفری صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گی، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ ناراضی یا نا اتفاقی ہر گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی سطح پر ہو جاتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ عید کے روز بھی اپنے رشتہ داروں سے عید ملنے نہیں جاتے، اور نہ ہی اپنی ناراضگی کو ختم کرنے کی عید کے موقع پہ بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج کا دن تو ہے ہی قربانی کا دن، ہمیں پیغام دیتا ہے کہ قربانی احساس آخر ہوتا کیا ہم اپنے غصے کی یا اپنے انا کی، اپنے تکبر کی، اپنے غرور کی قربانی دے کر اپنے رشتہ داروں کو گلے سے نہیں لگا سکتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ بہت شکریہ کہ بہت اچھا موضوع انتخاب کیا آپ نے عید کے دن، اور یہ وہی عید کا دن کہ جس دن انسان جب قربانی دے رہا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، در حقیقت اس قربانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنی تمام تر خواہشات نفس کے اوپر چھری چلانا۔ در حقیقت ظاہر میں انسان فزیکلی طور پر اپنے اس خریدے ہوئے جانور کی گردن پر چھری چلا رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چھری چلانے سے پہلے جس دعا کو پڑھا ہوتا ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرا روزہ، میرے تمام مناسک، میری حیات، میری موت اے خدا تیرے لیے ہے، تیری بارگاہ میں ہے، تیرے لیے ہے۔ یعنی اپنی تمام تر خواہشات نفس کے اوپر چھری چلاتا ہے، یعنی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ
کی معرفت حاصل کر کے اگر یہ قربانی دے رہا ہو تو پھر ان تمام تر چیزوں کو بھی درگزر کر دیتا ہے جن لوگوں سے اس کے تعلقات منقطع ہو چکے پورے سال بھر میں، جن لوگوں کے یہاں یہ جانا نہیں چاہتا یا جن لوگوں کا اس کے یہاں آنا پسند نہیں ہو، یہ ان تمام تر قطع تعلقی کو برطرف کرتے ہوئے عید کے دن کو صحیح عید کا دن قرار اس وقت دے سکتا ہے کہ جس دن معصیت اللہ نہ ہو۔ عید کا دن وہی دن کہلاتا ہے کہ جس دن خدا کی معصیت، خدا کی نافرمانی انسان نہ کرے۔ اگر عید کے دن جسے خدا نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن، مومنین کے لیے عید کا دن، اللہ اور اہل بیت، اللہ نے اپنے رسول اور ان کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے اس دن کو عید کا دن قرار دیا، امت مسلمہ کے لیے عید کا دن قرار دیا، اس عید کے دن بھی اگر انسان اپنی اسی انانیت کے اوپر کھڑا رہے تو در حقیقت خدا کا نافرمان ہے۔ اگر اپنے پیاروں کے ساتھ کہ جو در حقیقت خدا کی طرف سے ہیں پیارے لیکن قطع تعلقی اور صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، قطع تعلق کو جاری رکھتا ہے، تو یہ خدا کا نافرمان ہے اور خدا کی نافرمانی کے ساتھ عید کا دن بننا ناممکن ہے۔ اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر لوگوں کو معاف کرے تاکہ اللہ اسے معاف کرے۔ بہت پیاری بات۔ اچھا جی، علامہ راغب نعیمی صاحب آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گی۔ ہمارا دین غریبوں کی، ناداروں کی مدد کرنے پر خصوصی زور دیتا ہے اور تمام لوگوں کو بات پتہ ہے۔ عید قرباں اسی مقصد کو پورا کرنے کا بھی اگر ہم کہیں کہ ایک ذریعہ تو غلط نہیں ہوگا۔ اچھا، بعض گھرانوں میں خواتین کیا کرتی ہیں کہ صرف انہی لوگوں کے گھر میں گوشت بھجواتی ہیں جہاں پہ خود قربانی ہوئی ہوتی ہے، 2-2 3-3 بکرے قربان ہوئے ہوتے ہیں اور ان گھروں سے گوشت آتا ہے، تو پھر بدلے میں ان کو خاص قسم کا جو گوشت ہے وہ بھیجا جاتا ہے، اعلیٰ قسم کا گوشت بھیجا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، جہاں آپ کا مطلب نہیں ہوتا ہے، جو واقعی مستحق ہیں، جنہوں نے پورا سال گوشت کی شکل نہیں دیکھی، ان کو وہ بچا کچا گوشت دے دیا جاتا ہے، کم مقدار میں دے دیا جاتا ہے۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ یہ کیسا رویہ ہے ہمارا؟ دیکھیے، جہاں تک گوشت کی تقسیم کا معاملہ ہے، شریعت نے مستحب قرار دیا ہے کہ حاصل ہونے والے گوشت کو جو کہ قربانی کے جانور سے لیا گیا ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، دوسرا حصہ عزیز اقربا رشتہ داروں کے لیے مقرر کیا جائے، اور تیسرا حصہ غریب غربا اور فقراء کو دیا جائے۔ لیکن ہم اپنے معاشرے میں کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں بڑے بڑے فریزر رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں پر وہ قربانی کا گوشت جمع کر لیتے ہیں، بھلے سے وہ اپنی قربانیوں کا گوشت ہو یا بھلے سے دیگر گھروں سے آیا ہوا گوشت ہو، اور وہ پھر پورا سال یا سال کا اکثر حصہ اس گوشت کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو 1/3 حصہ گوشت کا ایسا ہے جو کہ اس گھر یا گھرانے کو استعمال کرنا چاہیے جنہوں نے وہ قربانی پیش کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال بھی ہوا، اور پھر یہ چیز سامنے آئی کہ اگر کسی کے ہاں عیالداری زیادہ ہے، اس کے بچے زیادہ ہیں، اس کے گھرانے کے افراد زیادہ ہیں، اور اگر وہ گوشت کی تقسیم مستحب امر کے مطابق کرتا ہے تو اس کے اپنے گھرانے کے بہت سے افراد محروم رہ جائیں گے، تو شریعت پھر اس بات کی اجازت دیتی ہے اور اس کے اوپر کوئی سزا مقرر نہیں کرتی ہے کہ اس سارے گوشت کو اپنے لیے استعمال کر لیا جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عیالداری زیادہ ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جو قربانی کرتے ہیں ان کے ہاں اولاد کم ہے، 2 بچے ہوتے ہیں، 3 بچے ہوتے ہیں، یا بھی چھوٹے ہوتے ہیں، زیادہ گھر میں گوشت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی گوشت کے انبار لگا دیے جاتے ہیں۔ اور حقیقی طور پر وہ اعزا اقربا جو فقیر ہیں یا وہ آس پاس کے ہمسائے جو کہ درجہ فقر تک پہنچے ہوئے ہیں، جو کہ لازمی طور پہ عید کی ان خوشیوں میں شریک جنہیں کرنا چاہیے، ان تک اگر خوشیاں نہیں پہنچ رہی ہیں تو پھر ہمیں من حیث المجموع پوری قوم، پوری امت کو، پوری سوسائٹی کو مل بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہاں گئی ہے کہ معاشرے کے نادار، غربا اور فقراء کے ساتھ اس قسم کا سلوک روا کیا جا رہا ہے، اور اس سلوک کے نتیجے میں وہ عید کے دن بھی گوشت کھانے سے محروم رہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی،
میں مفتی عبداللہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اچھا اس کے بعد میں مولانا قاری صاحب آپ کی طرف اور مولانا محمد رضا صاحب آپ کی طرف آؤں گی بریک کے بعد, کیونکہ بریک میں صرف 2 سے 3 منٹ ہے. اور اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی کہ ناظرین کی جانب سے بھی ہمیں کچھ سوال موصول ہو رہے ہیں, وہ سوال بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, ان کے جواب لوگ سننا چاہتے ہیں. لیکن بریک سے پہلے مفتی عبداللہ صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہوگا کہ وہ جانور کتنا خوش نصیب ہوگا, ذرا بتائیے گا. کہ اکثر میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بہت سے جانور ہیں جو قربان ہوتے ہیں کیونکہ ہم پورا سال گوشت کھاتے ہیں, گائے کا گوشت بھی کھاتے ہیں, بکرے کا گوشت بھی کھاتے ہیں, لیکن وہ جانور جو کہ عید الاضحیٰ کے لیے چوز کیا جاتا ہے باقاعدہ, اس کی کتنی قسمت ہے, کتنا نصیب ہے, کیا ہم اس جانور کو بھی لکی یا خوش قسمت کہہ سکتے ہیں؟ بالکل جناب, کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور اس میں ترغیب یہ دی ہے کہ آپ اپنا جانور جو چنیں وہ ذرا فربا چنیں, جو ذرا بھاری ہو اگر آپ کے لیے ممکن ہو, کیونکہ یہ آپ کو پل صراط سے گزارنے میں مدد دے گا. تو ظاہر سی بات ہے وہ جانور بڑا خوش نصیب ہوگا کہ جو انسان کو اس جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں لے کے جائے گا. تو یقیناً جہاں انسان کی خوش قسمتی ہوگی کہ اس قربانی کی وجہ سے وہ عذاب سے بچ کر جنت میں جائے گا, وہاں یقیناً اس جانور کے لیے بھی ایک اعزاز ہوگا کہ وہ جس کے ہاتھوں قربان ہوا تھا وہ اس کو ایک جہنم کی گھاٹی سے نکال کر جنت میں لے گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا بریک میں میرے خیال سے بھی 1-2 منٹ ہے, تو چلے میں آپ کی طرف بھی آ جاتی ہوں. مولانا قاری خلیل الرحمان صاحب ذرا آپ بتائیے گا کہ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی جو دنیا سے چلا گیا اس کے اعمال تو ظاہری بات ہے وہیں پر ختم ہو گیا, کیونکہ مہلت ہمارے پاس تب تک ہے جب تک ہم زندہ ہیں, جب تک ہماری نفس چل رہی, جب تک دل دھڑک رہا ہے. لیکن جب ہماری نفس بند ہو گئی, ہم دنیا سے چلے گئے, تو پھر ہمارے پاس موقع نہیں ہے. جو اعمال ہم یہاں پہ کر کے گئے اب اس کا صلہ ہم نے آگے جا کے پانا ہے. اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے, ہمارا ایمان یہ کہتا ہے. لیکن جو دنیا سے چلا جاتا ہے ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس کے نام کی قربانی کی جا رہی ہے. اس کے بارے میں مذہب کیا کہتا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ایسا نہیں ہے. آپ ذرا سمجھائیے گا, کیونکہ مذہب کے بارے میں شاید میری انفارمیشن بہت کم ہوگی. کیا قربانی جو ہے جو دنیا سے چلا گیا اس کے نام کی قبول ہوگی, اس کو وہاں اس کا ثواب جائے گا؟ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث, جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں, لیکن 3 چیزیں پھر بھی باقی رہتی ہیں. ان 3 چیزوں میں فرمایا ایک چیز یہ ہے کہ صدقۃ جاریۃ, کہ وہ اپنے پیچھے کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر کے جائے جو وہ تو فوت ہو جائے لیکن وہ چیز باقی رہے. مسجد بنا دی, کنواں کھدوا دیا, برما لگوا دیا, کسی جگہ سایہ دار راستے میں درخت لگوا دیا, تو لوگوں کو اس سے اس کے بعد بھی فائدہ ہو رہا ہے. یا اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور اس کے شاگرد ہیں, اس کی کتابیں ہیں, اس کی تحریریں ہیں, لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ایک یہ چیز. دوسری فرمایا او علم ينتفع به, وہ ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑ جائے کہ جس سے دنیا اس کے بعد بھی نفع اٹھاتی رہے, تو اس کے اکاؤنٹ میں وہ نیکی شامل ہوتی رہے گی اس کے مرنے کے بعد بھی. تیسرا فرمایا والد صالح, اس کی نیک اولاد اگر اس کے پیچھے یدعو لہو, جو اس کے لیے دعا کرے, تو فرمایا وہ نیک اولاد جو اپنے پیچھے چھوڑ کے جائے گا, چونکہ اس میں اس کی تربیت کا اثر ہوگا, اس کی اچھی تربیت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو اس کا بھی اجر دے گا. اب یہ رہی مرحومین کی باتیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈھا منگوایا, اور مینڈھے کو آپ نے جب قربان کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے دعا جو پڑھی, دعا سے پہلے پھر جو نیت کی, تو آپ نے فرمایا اللہم منکا ولکا ام محمد و آل محمد و عن امت محمد. اے اللہ یہ دمبا, یہ مولانا صاحب بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے, اس کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. تمام لوگ سننا چاہیں گے, تمام لوگ جاننا چاہیں گے آپ جو کہہ رہے ہیں, ہم یہیں سے آپ کا جواب لیں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ तमाम अलामा मुफ्ती मौलाना मौजूद हैं और दोबारा मैं चलना चाहूँगी मौलाना कारी खलील रहमान साहब आपकी जाने। बहुत बहुत माजरत के साथ अब ब्रेक का टाइम था, हमें जाना पड़ा, लेकिन आप एक वाकया सुना रहे थे। सवाल मैं दोबारा दोहरा देती हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें अभी बोल न्यूज़ ट्यून इन किया है कि मेरा पूछना ये था आपसे, मैंने सवाल ये पूछा था कि जो दुनिया से चला जाता है क्या उसके नाम की जो कुर्बानी की जाती है वो कुर्बानी का सवाब उस जाने वाले को मिलता है या फिर नहीं मिलता है, क्या कॉन्सेप्ट है? तो मौलाना साहब प्लीज़ रहनुमाई फरमाइएगा। जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेंढा ज़िबह किया और उस मेंढे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िबह करते वक्त जो अल्फाज कहे, आपने फरमाया अल्लाहुम्मा मिनका वालका अम मुहम्मदिन व आल मुहम्मदिन व अन उम्मत मुहम्मदिन। ऐ अल्लाह, ये बकरा, ये छतरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है और उनकी आल की तरफ से है और उनकी उम्मत की तरफ से है। आपने वो एक मेंढा अपनी ज़ात की तरफ से, अपनी आल की तरफ से और अपनी पूरी उम्मत की तरफ से ज़िबा किया। और उम्मत में सिर्फ ज़िंदा ही शामिल नहीं होते, जो मरहूम हैं और मुसलमान हैं वो भी आपकी उम्मत में शामिल हैं। तो लिहाजा ज़िंदा और फौत शुदा दोनों उम्मत में शामिल हैं और आपने दोनों के लिए वो कुर्बान किया। दूसरी बात ये कि माली सदका जिस पर पैसा लगता हो, और कुर्बानी खालिसतन माली सदका है। माली सदका बिल इजमा, किसी भी मसलक का इख्तलाफ नहीं है इसमें, माली सदका बिल इजमा जो है वो मरहूमीन को पहुंचता है। अलबत्ता शर्त उसमें ये है कि जो मरने वाला है वो तौहीद पे फौत हुआ हो, वो मुशरिक या काफिर ना हो, वो तौहीद पे फौत हुआ हो, तो उसके वरसा या उसके आइज़ा व अकारिब, उसके दोस्त अहबाब, अगर ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मेरे अकाउंट में कोई भी पैसा डालेगा वो पहुंच जाएगा, निकाल नहीं सकता, लेकिन अगर डालेगा तो मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये सेम उसी तरह की चीज़ है। बड़ी प्यारी बात। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सिलसिला रखा है और मरने के बाद भी ये चीज़ें जारी रहती है और ऐसे करते रहना चाहिए। देखिए नाज़रीन, कितना खूबसूरत मजहब है हमारा। जी ठीक है जी, मैं मौलाना रज़ा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपसे मैं जानना चाहूँगी, कुछ सवाल हमें मौसूल हुए नाज़रीन की जानिब से, मैं बारी बारी वो तमाम सवाल तमाम मेहमानों से करूँगी। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी मौलाना रज़ा साहब, एक सवाल ये हमें आया कि जी जो शादीशुदा बहन है या बेटी, उसके नाम से उसके घर वाले कुर्बानी कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, शादीशुदा बेटी जिसको रुखसत कर दिया है या बहन जो ख़ुद अपने लिए क़ुरबानी कर सकती थी वो तो अपनी जगह पर, लेकिन अगर कोई भाई या कोई वालिद अपनी बेटी रुखसत शुदा बेटी के लिए क़ुरबानी करना चाहे तो यकीनन कर सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है जहात शरई। ठीक है जी, अलामा रागिब नईमी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। बालिग या नाबालिग औलाद के नाम पर कुर्बानी करने के हवाले से भी पूछा गया। देखिए, हमें यहाँ पे ये सोचना है कि कुर्बानी किसके ऊपर वाजिब है। जब हम कुर्बानी के वजूब को समझने के काबिल हो जाएंगे तो फिर हम इस तरह के तमाम सवालात के जवाबात नहायत आसानी से दे सकते हैं। शरई तौर पर कुर्बानी उस शख्स पे, उस मुसलमान पे वाजिब है जो 52.5 तोले चांदी या उसके बराबर रकम या माल तिजारत का मालिक है। ये अमूमन 45 से 46 हज़ार रुपये की रकम बन जाती है। जिस शख्स के पास भी ये रकम होगी उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। अब एक शख्स के पास ये रकम नहीं है और कोई उसकी तरफ से कुर्बानी करना चाहता है तो उसे कुर्बानी कर सकता है और उस शख्स को उस कुर्बानी का सवाब पहुंच जाएगा। एक शख्स के पास रकम मौजूद है लेकिन कोई दूसरा शख्स उसकी तरफ से कुर्बानी करना चाहता है तो इस सूरत में भी जो कुर्बानी कर रहा है उसकी तरफ से कुर्बानी की रकम की अदायगी और वो उसको कबूल भी कर रहा है तो इस सूरत में अपनी फ़र्ज़ कुर्बानी है वो भी पूरी हो जाएगी, उसे दोबारा से अपनी कुर्बानी को दोहराने की ज़रूरत नहीं होगी। और ऐसे ही बच्चा है, बालिग है या नाबालिग है, बच्चा उसूली तौर पर बच्चे के ऊपर किसी भी किस्म के हुक्म का इजरा नहीं है, यानी शरई तौर पे वो मुकल्लफ नहीं है, लेकिन अगर उसके वालिदैन उसकी तरफ से कुर्बानी अदा करते हैं तो वो मकबूल है, उस पर उसे अजर और सवाब मिलेगा। ये ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा नमाज की अदायगी कर ले, हालांकि उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई है, तो फिर भी उसे नमाज की अदा करने की सूरत में सवाब और अजर मिलेगा। और अगर बालिग बच्चा है, भले से वो साहिब निसाब है या नहीं है, अगर उसका वालिद या वालिदा या दोनों या कोई और
ان کی طرف سے قربانی پیش کرتے ہیں تو اس قربانی کی پیش کرنے کی صورت میں اس بالغ بچے کو بھی ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، مفتی عبداللہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ جی گائے کے 7 حصے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جی ایک حصہ مردے کا کرنا لازمی ہے، یعنی آپ کی فیملی میں سے کوئی امیجیٹ ممبر اگر فوت ہو چکا ہے اس کے نام کا حصہ، یا پھر 7 حصے، کنفیوژن اب یہ آ رہی ہے کہ کیا 7 حصے جو ہیں وہ زندہ انسان کے نام سے کر سکتے ہیں یا پھر 7واں یا ایک حصہ مردہ کے نام سے کرنا لازمی ہے؟ نہیں، گائے کے 7 حصے ہوتے ہیں اور اس میں ہر انسان کو اختیار ہے کہ وہ کس کی طرف سے کرے۔ اگر اس میں کوئی یہ لازمی جز نہیں ہے کہ کسی مردہ کی طرف سے یا فوت شدہ شخصیت کی طرف سے بھی اس میں حصہ ڈالا جائے۔ اگر 7 افراد جو حیات ہیں اگر وہ سب مل کر کوئی گائے کرتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ اس میں کسی اپنے مرحوم کا حصہ ڈالا جائے تب ہی وہ 7 حصے پورے ہوں گے، یا ان کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ کوئی ایک ہمارے مرحوم کا یا فوت شدہ شخصیت کا اس میں حصہ ڈالا جائے تب جا کے وہ 7 حصے پورے ہوں گے، یا وہ گائے جب مقبول ہوگی جب اس میں کسی ایک فوت شدہ شخصیت کا بھی حصہ ہو۔ فوت شدہ شخصیات ہیں ان کا حصہ جو زندہ لوگ ڈالتے ہیں وہ تو ان کو ویسے بھی اختیار ہوتا ہے، وہ کریں یا نہ کریں، کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ہے اور نہیں کریں گے تو کوئی پوچھ نہیں ہے، لیکن جن پر واجب ہے ان کو تو کرنا لازم ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یا شخصیات اپنے مل کر 7 لوگ اپنے مل کر کوئی گائے لیتے ہیں اور اس میں کسی بھی مرحوم کا حصہ نہیں لگاتے بلکہ 7 افراد جو کہ حیات ہیں وہی اس کو خرید کے ذبح کرتے ہیں تو ان کی گائے بالکل مقبول ہوگی اور یہ قربانی بالکل قبول کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے دربار میں انشاءاللہ۔ اچھا جی، مولانا قاری صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، قاری خلیل الرحمان صاحب آپ کی طرف۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ غلطی سے اگر بال یا پھر ناخن کاٹ لیا جائے تو اس سے کیا قربانی پر کوئی فرق پڑے گا؟ غلطی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بھول گیا، بھول کر 2 پراٹھے بھی روزے میں کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بھول چوک اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں تھوڑی سی جو سوال آپ نے اس سے پہلے محترم راغب نعیمی صاحب سے کیا، میں اس سوال کے بارے میں تھوڑا سا اظہار خیال کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ بالکل، پلیز پلیز۔ جزاکم اللہ۔ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آپ 10 سال قیام پذیر رہے اور آپ صاحب نصاب کبھی بھی نہیں رہے، یعنی کبھی بھی آپ نے زندگی میں ایسی آپ کی حیثیت نہیں آئی کہ آپ زکوٰۃ دینے والے ہوں، اس لیے کہ زکوٰۃ ان پر فرض ہوتی ہے جو لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں، سونا چاندی جن کے پاس جمع ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے کبھی بھی سونا چاندی جمع ہی نہیں کیا، آتا اور تقسیم کر دیتے، آتا اور تقسیم کر دیتے۔ آپ کبھی صاحب نصاب نہیں رہے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مدینے میں 10 سال آپ رہے اور 10 سال کسی سال آپ نے ناغہ نہیں کیا، ہر سال آپ قربانی کرتے رہے۔ لہٰذا یہ شرط میرا خیال ہے نہیں ہونی چاہیے کہ جو صاحب نصاب ہے، البتہ جس کو جانور کی طاقت ہے خریدنے کی، اگر کوئی بکرا نہیں خرید سکتا وہ گائے میں حصہ ڈال سکتا ہے، حصہ سستا ہوتا ہے، تو وہ جتنی بھی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ قربانی کرے، اور ہمیں یہ ترغیب دینی چاہیے کہ لوگ قربانی کی طرف آئیں۔ جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آخری 4 منٹ ہے، اس کے بعد مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے۔ تمام مہمانوں سے میں باری باری ایک ہی سوال پوچھنا چاہوں گی کیونکہ عید کا دن ہے، ہم نہیں بھولیں گے مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے لوگوں کو، نہتے لوگوں کو جو کہ اتنے سالوں سے جدوجہد کر رہے ہیں، آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور قربانی ہوتی کیا ہے وہاں سے ہمیں بہت میسج ملتا ہے کیونکہ مائیں اپنے بیٹوں کو قربان کرتی ہیں، وہاں سے جنازے اٹھتے ہیں بچوں کے، اور میں کہتی ہوں حوصلہ ان ماؤں کا۔ اور اب حال ہی میں جو انڈیا کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ جو کیا گیا آئین کے ساتھ اور ان کے جو حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا، چھری چلائی گئی کشمیریوں کے، یہ بھی بہت بڑا ایک لمحہ فکری ہے۔ تو میں تمام مہمانوں سے باری باری 1 منٹ ہوگا آپ کے پاس، آپ کھل کے اظہار کر سکتے ہیں۔ علامہ راغب نعیمی صاحب، پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گی، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے آج عید کے اس موقع پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم عید کے اس موقع پر مقبوضہ کشمیر کے نہتے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مکمل طور پہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور ہم یہ بالکل کیٹیگوریکلی سمجھتے ہیں کہ مودی سرکار نے جو آئین کے ساتھ گڑبڑ کی ہے اسے واپس ہونا چاہیے، اور مقبوضہ کشمیر کی وہی سٹیٹس اور وہی کیفیت برقرار رہنی چاہیے جو کہ اس عمل سے پہلے تھی، اور بہت اہمیت کی حامل ہے اقوام متحدہ کی وہ قراردادیں جن کے اوپر کشمیریوں نے
عمل کرتے ہوئے استصواب رائے کرنا ہے اور ہمیں پوری دنیا کو اس طرف سفارتی طور پہ لانا ہے، سیاسی طور پہ لانا ہے کہ کشمیریوں کو موقع دیا جائے کہ وہ استصواب رائے کے ذریعے اپنے رائے کا اظہار کر سکیں کشمیر کے مستقبل کے بارے میں۔ ٹھیک ہے جی، مولانا محمد رضا جعفری صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں کشمیر کے حوالے سے؟ جی، کشمیر کے حوالے سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہم تمام تر عالم اسلام کے اندر جہاں جہاں پر بھی ظالمین کی طرف سے ظلم کیا جا رہا ہے اس ظلم کی جو ہے تردید کرتے ہیں اور مظلومین کی حمایت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اہم نقطہ جو یہاں پر اس مناسبت سے پیش کیا جانا چاہیے کہ حج پر مسلمانوں کا جمع ہونا بھی اسی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اسی طرح کے مقاصد میں سے کہ مظلومین عالم کی حمایت میں آواز بلند کرنا، عرفات کے میدان میں ہوں یا مزدلفہ میں ہوں، منی میں ہوں یا مکے میں ہوں، یہ عالم اسلام کے مسلمانوں کا خدا کی اس صدا پر جمع ہونا کہ جس صدا کو جناب حضرت ابراہیم نبی اللہ سلام اللہ علیہ السلام نے آواز دی تھی کہ ہلومو ہلومو الی الحج، آ جاؤ حج کے لیے، آ جاؤ حج کے لیے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اے ابراہیم اس طرف لوگوں کو دعوت دو، تو ابراہیم علیہ السلام نے خداوند تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے خدا اگر میں یہ آواز دے بھی دوں تو میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ بہت اہم نقطہ ہے اس پر کشمیر کی مظلومیت کے حوالے سے۔ فرمایا کہ تمہاری آواز دینا تمہارا کام ہے اور آواز پہنچانا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا جناب ابراہیم علیہ السلام کو، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ بس وہاں پر جناب حضرت نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی ہلومو ہلومو الی الحج، وہاں پر اس آواز کو جس نے سنا وہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقام خانہ کعبہ پر پہنچتا ہے اور طواف کرتا ہے اور حج انجام دیتا ہے۔ جس طرح سے ابراہیم نے آواز دی اور لوگوں نے جو وہاں موجود تھے انہوں نے سنا، اس وقت تمام تر عورتوں کے ارحام میں جو فرزندان تھے، رحموں میں فرزندان تھے جو ابھی اس دنیا میں انہوں نے قدم نہیں رکھا تھا، انہوں نے سنا، اور جو اپنے اپنے پدران کے اسلاب میں تھے، والد کے صلب میں تھے، انہوں نے بھی اس آواز کو سنا۔ یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مظلومین کی حمایت میں آواز اٹھانا آج ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہم اس فریضے کو انجام نہیں دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہماری آواز پتہ نہیں کہاں پہنچے گی، نہیں پہنچے گی، خدا ہماری آواز کو عالم میں پہنچائے گا اور اس کا اثر دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے مولانا قاری خلیل الرحمان صاحب، آپ اپنی آواز کس طرح پہنچانا چاہیں گے کشمیریوں کے لیے؟ یہی نعرہ لگاتے رہیں کشمیر بنے گا پاکستان، اور انشاءاللہ اللہ چاہے گا ان کی یہ خواہش اللہ پوری کرے گا۔ تو جب کشمیری اب تک جو قربانی دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ کشمیر کے لیے نہیں، وہ پاکستان کے لیے دے رہے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کے عوام کا، مذہبی طبقے کا، سیاسی طبقے کا، حکومت کا، بلکہ کشمیری ہماری پاک فوج پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں ہماری پاک فوج ایک نیڈر فوج ہے، اور وہ مودی نہیں، وہ مادی ہے۔ ہماری فوج تو نر فوج ہے، اور اس کو ہماری فوج سے ڈرنا اور دبنا چاہیے الحمدللہ۔ اور اس طرح میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ ہمارے متحد اور متفق ہو کر ایک آواز بن کر اور کشمیریوں کی حمایت کریں، چونکہ وفا یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر۔ ٹھیک ہے جی مفتی عبداللہ صاحب، میرے پاس لاسٹ 30 سیکنڈز بچے ہیں، آپ کا موقف چاہوں گی، آپ کا پیغام چاہوں گی کشمیریوں کے لیے کہ ہم بیٹھ کر یہ کہتے رہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بس بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور، مذمتوں سے کچھ نہیں بنے گا، عملی قدم اٹھانا پڑے گا۔ مفتی عبداللہ صاحب آپ کا کامنٹ، اس کے بعد مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے۔ جی، کشمیریوں کے مظلوم ہونے کا اور ان کی قربانیوں کے بارے میں کوئی دو رائے تو ہے ہی نہیں۔ البتہ میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام یا مسلمانوں کی دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو ان کی آواز ایوانوں میں بلند ہو سکتی ہے، ان کو چاہیے کہ پورے عالم اسلام کو بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر بتانا چاہیے کہ کشمیری عوام کو جس طرح مظلومیت ہو رہی ہے اور اس کے سلسلے میں جو اقدامات اٹھانے چاہیے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ لوگ جو کچھ کر نہیں سکتے، ہم جیسے عوام الناس ہیں، ان کے لیے کم از کم ان کو دعا ضرور کرنی چاہیے۔ یعنی چلا علامہ راغب صاحب، مفتی عبداللہ نجیب صاحب، مولانا قاری خلیل الرحمان صاحب اور مولانا محمد رضا جعفری صاحب، آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل کا۔ زندگی نے وفا کی دعا میں یاد رکھیے گا، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।